बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मरने वाले भी ईद मनाते हैं? कब्र के अंदर मुर्दों की ईद कैसी होती है? फौतशुदा वालिदैन को या किसी बहुत प्यारे इंसान को उसकी मौत के बाद किस तरह से कब्र में राहत पहुंचा सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाबात और इनके अलावा और बहुत सी मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, इंसान की जिंदगी चंद रोजा है। इस जिंदगी के इख्तिताम के बाद वो बरज़खी जिंदगी में कदम रंजा होता है, जहाँ पर इंसान के किए हुए अमाल नेमत या अजाब की शक्ल में उसके सामने आते हैं। इस जिंदगी में कदम रखने के बाद इंसान नेक अमाल करने की हसरत के बावजूद कुछ भी नहीं कर सकेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मोमिनों पर यह भी बेपाया कर्मो एहसान है कि उसने उन्हें सवाब पहुंचाने की इजाजत दे रखी है, जिससे उन्हें कब्र में नेमतें मिलती हैं, दरजात बुलंद होते हैं और आजाब से राहत मिलती है। मैयत को सवाब पहुंचाने का मौजू जिंदों और फौत शुदगान सब के लिए अहम है। जिंदों के लिए खुसूसन इसलिए कि वो अपनी उम्र के लम्हात को गनीमत जाने और दुनिया फानी से अपना हिस्सा हासिल करते हुए आखिरत के लिए अमल करें, और फौत शुदगान के लिए भी इस मानी में अहम है कि हर जिंदा शख्स के कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार मसलन माँ बाप बहन भाई वगैरह जरूर मौजूद होते हैं जो उनसे पहले इंतकाल कर चुके हैं। तो उन्हीं की तरह जिंदा लोगों को भी एक ना एक दिन इस दारे फानी से कूच करना है। इसलिए जिंदों को चाहिए कि वो ऐसे काम करें जो मरने के बाद भी उनके लिए नफा बख्श हों, मसलन सदका जारिया और इल्म नाफे वगैरह, ताकि वो इन आमाले स्वालिहा के साथ कब्र में दाखिल हों। और जिंदों के लिए जरूरी है कि वो अपने करीबी मरहूम भाइयों के लिए नेकी करें, इसलिए कि जैसा अमल होगा वैसा ही सिला मिलेगा। अगर आपने अपने मरहूमीन के लिए कार्य खैर किया तो आने वाली नस्ल आपके लिए नेक काम करेंगी। मैयत के इसाले सवाब की खातिर बहुत से मसनून काम हैं जो मैयत को फायदा पहुंचाने वाले हैं। नंबर 1, नमाज जनाजा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मुसलमान मैयत की नमाज जनाजा 40 ऐसे मुसलमान अदा करें जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, तो अल्लाह ताला उस मैयत के हक में उनकी सिफारिश को जरूर कबूल फरमाता है। बारिवायत मुस्लिम। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज जनाजा उम्मत मुस्लिमा के 100 अफराद अदा करके उसकी शिफात करते हैं तो उनकी सिफारिश उस मैयत के हक में कबूल की जाती है। बारिवायत मुस्लिम। इमाम इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ है। बाहवाला ज़ादुल मियाद। नंबर 2, कब्र के पास खड़े होकर दुआ और तलब मगफिरत करना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र में रखते तो फरमाते, बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। बारिवायत अबू दाऊद व सहीहा अलबानी। नीज हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत की तदफीन से फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते, अपने भाई के लिए मगफिरत तलब करो और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से साबित कदमी मांगो, इसलिए कि अभी उससे सवाल किया जाएगा। बारिवायत अबू दाऊद और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। नंबर 3, कब्रिस्तान की ज़ियारत और मैयत के लिए दुआए मगफिरत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते तो ये दुआ पढ़ते, अस्सलामु अला अहलिल दियारि मिनल मुअमिनीना वल मुस्लिमीना व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीना मिन्ना वल मुस्तअखिरी व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। इस दुआ का तर्जुमा है, सलामती हो उन घरों में रहने वाले मोमिनों और मुसलमानों पर, और अल्लाह ताला रहम करे हमसे पहले फौत होने वालों पर और पीछे रहने वालों पर, और हम भी अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं। बारिवायत मुस्लिम। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि दुआ मुर्दों के लिए फायदेमंद है और इसका सवाब उन्हें पहुंचता है। शेख जमालुद्दीन कासिमी फरमाते हैं, दोस्ती और भाईचारगी का हक ये है कि मैयत की जिंदगी और वफात के बाद भी उसके लिए हर उस चीज की दुआ करे जिसे इंसान अपने आप, अहलो अयाल और अपने मुतअल्लिकीन के लिए पसंद करता है, और इसी तरह दुआ करे जिस तरह वो अपने लिए करता है। नंबर 4, मैयत के हक में मुसलमानों की दुआ क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक मुसलमान की दुआ अपने मुसलमान भाई के लिए
اس کی عدم موجودگی میں مقبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے کسی بھلائی کی دعا کرتا ہے تو متعین فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی اسی طرح ملے، بروایت مسلم۔ بلکہ نماز جنازہ خود اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اس لیے کہ اس کا اکثر حصہ میت کے حق میں دعا اور استغفار پر مشتمل ہے۔ نمبر 5، میت کے قرض کی ادائیگی ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی جانب سے وہ قرض ادا کر دیا جائے، بروایت بخاری۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ایک میت کی جانب سے قرض کی ادائیگی کے بارے میں ہے، جب انہوں نے اس کی جانب سے اس کا قرض ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اس پر اس کی چمڑی ٹھنڈی ہو گئی، یعنی اب اس کے جسم کو سکون ملا ہے، بروایت الحاکم و صحیحہ البانی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرض کسی بھی شخص کی جانب سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ قرض کی ادائیگی اولاد ہی کے لیے مخصوص کرنا ضروری نہیں، بحوالہ مجموع الفتاوی۔ نمبر 6، مرنے والے کے لیے نظر دینا اور روزہ وغیرہ کی قضا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کی جانب سے اس کا ولی یعنی وارث روزہ رکھے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ نمبر 7، میت کی جانب سے صدقہ ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ وصیت نہیں کر سکی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اسے اس بات کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا اسے اور مجھے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر انہوں نے اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کیا، بروایت متفق علیہ۔ نمبر 8، میت کی جانب سے غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کی گردن کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ، بروایت متفق علیہ۔ نمبر 8، میت کی جانب سے حج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا تھا، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ وفات تک حج نہیں کر سکی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ پھر فرمایا، ذرا بتلا، اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اللہ کا حق ادا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، بروایت متفق علیہ۔ نمبر 9، میت کے نیک اثرات اور صدقہ جاریہ۔ فرمان الہی ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سورہ یاسین۔ ترجمہ، اور جو کام انہوں نے کیے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو کام انہوں نے خود کیے ہیں اور جن کاموں کے اثرات انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور اسی پر ہم انہیں بدلہ دیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو اچھا، اگر برے ہوں گے تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 10، نیک اولاد کے اعمال صالحہ۔ نیک اولاد جو نیک اعمال کرتی ہیں ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر ان کے والدین کو بھی انہی کے برابر ثواب دیا جائے گا، اس لیے کہ اولاد بھی والدین کی کوشش اور کمائی کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ النجم، اور یہ کہ انسان کو صرف اسی کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے پاکیزہ مال وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے کھاتا ہے اور اس کے اولاد بھی اسی کی کمائی کا ایک حصہ ہے، بروایت ابو داؤد، اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اولاد جو بھی نیکی کا کام کرتی ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو ضرور پہنچتا ہے، اور نیکی کے کام کون کون سے ہیں اس پر میری ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اور ویڈیو کے اختتام پر آپ کو وہ ویڈیو اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گی۔ لہٰذا نیکی کے خوب کام کریں تاکہ آپ کے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں ان کا خوب اجر و ثواب مل سکے۔ نمبر 11، صدقہ جاریہ، علم نافع اور دعا کرنے والی نیک اولاد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ یا وہ علم جس کے ذریعے مخلوق کو فائدہ حاصل ہو، یا اس کے لیے دعا کرنے والا نیک لڑکا، بروایت مسلم۔ نمبر 12،
قرآن مجید وقف کرنا، مسجدیں اور سرائے تعمیر کرنا اور نہریں جاری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کو اس کی موت کے بعد اس کے جس عمل اور جن نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا وہ یہ ہیں: علم جو اس نے سکھایا اور اسے پھیلایا، یا نیک اولاد جسے اس نے اپنے پیچھے چھوڑا، یا قرآن مجید جو ورثہ میں چھوڑا، یا مسجد کی تعمیر کی، یا مسافر خانہ بنایا، یا نہر جاری کی، یا اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں کوئی صدقہ کیا، اس کا اجر اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ بروایت ابن ماجہ و حسن الالبانی۔ نمبر 13، میت نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی یا دعوت ہدایت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کی بنیاد ڈالی، بشرطے کہ وہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، اسے اس نیک کام کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے بعد اس کار خیر پر عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بروایت مسلم۔ نمبر 14، پودا لگانا یا کھیتی کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگاتا یا کھیتی کرتا ہے، اس سے پرندے یا انسان یا جانور جو کچھ کھائیں گے، اس کی وجہ سے اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ بروایت متفق علیہ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے تو اس درخت سے جو کچھ کھائے گا اس کے حق میں صدقہ ہوگا، اور جو اس سے چرایا جائے گا وہ بھی صدقہ، اور اس سے درندے جو کھائیں گے وہ بھی صدقہ، اور جو کچھ پرندے کھائیں گے وہ بھی صدقہ، اور اس سے جو بھی کچھ لے گا تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ بروایت مسلم۔ نمبر 15، گال پیٹنا اور گریبان چاک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اظہار رنج کے لیے گریبان کو چاک کیا اور گالوں کو پیٹا اور جاہلیت کی باتیں کی۔ بروایت متفق علیہ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میت کو اس پر نوحہ خوانی کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ بروایت مسلم۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ میت کو اپنے گھر والوں کے رونے کی آواز سن کر اذیت پہنچتی اور وہ رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ خاموشی اور اللہ کی تقدیر پر رضامندی اور اللہ کا شکر بجا لانا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس شخص سے اپنی لا تعلقی کا اظہار فرماتے جس نے مصیبت کی وجہ سے اپنے کپڑے پھاڑے یا نوحہ خوانی کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیا یا اپنے سر کو منڈوا لیا۔ بحوالہ زاد المیعاد۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ فوت شدہ لوگوں کو کس طرح سے ایصال ثواب بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں جو سب سے اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں پیش کی گئی تمام روایات میں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میت کو اس کی موت کے بعد جن چیزوں کا سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہ ایسے اعمال ہیں جن کو مرنے والے نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ یا زبان سے انجام دیا تھا۔ مثلا مرنے والے نے اپنی زندگی میں جو صدقات کیے، جو قرآن کریم اس نے مساجد میں دیے، یا کسی غریب گھرانے کو پڑھنے کے لیے قرآن کریم خرید کر دیے، یا جو بھی نیکی کے عمل اس نے اپنے ہاتھ سے انجام دیے، تو ان کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ مرنے والوں کی عیدیں کیسی ہوتی ہیں اور عید کے موقع پر مرنے والے کیا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جب میت کی اولاد یا کوئی عزیز رشتہ دار اس میت کے لیے صدقہ کرتی ہے تو اس کا ثواب اس میت کو تحفے کی صورت میں عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم برزخ میں ایک میت کے لیے یہ تحائف مختلف طریقے کے ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی میت کو رنگ برنگ نئے لباس کی صورت میں تحفہ پیش کیا جاتا ہے، یا پھر عالم برزخ میں اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ عالم برزخ میں ایک روح کا درجہ بلند کیا گیا تو اس نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوا، تو فرشتوں نے اسے بتایا کہ تمہاری نیک اولاد نے نیک عمل کیا ہے جس کے سبب تمہارا درجہ بلند کر دیا گیا ہے۔ جب بھی کسی روح کے ساتھ عالم برزخ میں یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اسے اس عمل سے بے حد خوشی نصیب ہوتی ہے، اور یہی خوشی اس کے لیے عید کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی میت کے لیے، یعنی کسی بھی فوت شدہ انسان کے لیے عید ہماری عید کی طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ہر وہ وقت، ہر وہ لمحہ عید کا وقت اور لمحہ بن جاتا ہے جب اسے اس دنیا میں موجود اس کے اعزاء و اقارب کی جانب سے کیے گئے صدقہ کا ثواب موصول ہوتا ہے، یا اپنے ہاتھ سے کیے گئے صدقہ جاریہ کا ثواب موصول ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنے کسی پیارے کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو خوشی کے پیغامات بھیجنا چاہتے ہیں،
یا اس کی عید کروانا چاہتے ہیں تو اس کے طرف سے صدقہ کر دیجئے، اور اگر اس کے ذمہ کوئی قرض یا فرائض وغیرہ واجب الادا ہیں تو انہیں ادا کر دیجئے۔ یہ بہترین تحفہ ہے اپنے پیاروں کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بہترین اعمال بجا لانے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے کسی پیارے کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔